अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना 21वां पारा शुरू करेंगे और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे जो इस वक्त दौरा कुरान की सीरीज चल रही है और हम अपने तमाम पहले पारे से इस सीरीज को हम लेकर चल रहे हैं। तो आप में से जो लोग नए हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे साथ इस चैनल में तमाम प्लेलिस्ट के अंदर पिछले पारे मौजूद हैं। तो वहाँ से अगर वो स्टार्ट करेंगे तो आपका एक सही अंदाज में कुरान पाक के साथ बॉन्ड जो है वो बन सकेगा। दूसरा मैं आपसे गुज़ारिश ये करूँगा कि हम हमारी अनकरीब एक दूसरी सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाएगी जिसमें आप वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा जो है उसके आप आसान कुरान जो है और वर्ड बाय वर्ड तर्जुमे के ज़रिए से आप कुरान पाक के साथ इस तरह से आप ट्यून्ड हो जाएँगे कि जब आप कुरान पाक को अरबिक में पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको उर्दू तर्जुमा देखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इस मकसद के लिए मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम की तमाम हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस जो हैं वो आते रहें। दूसरा मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि कोशिश करें कि ये पैगाम आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आप भी इस सदका जारिया में शामिल हो सकें। तो आइए हम आज का अपना पारा जो है वो शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। आज का हमारा पारा है उत्लु मा उहिया। ये 21वां पारा है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम सूरह अल अनकबूत जो है हम वो पढ़ रहे थे, जिसका मतलब था, मैंने आपको बताया था कि मकड़ी और मकड़ी का जो अल्लाह ताला ने एक तशबीह दी थी कि ये दुनिया की मिसाल है, वो एक मकड़ी के घर की मानिंद है कि जिस तरीके से वो घर कमज़ोर है, इसी तरीके से ये दुनिया जो है ये एक बिल्कुल कमज़ोर सी हैसियत रखती है उसके सामने। तो हम आज के तिलावत का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलावत करो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी जो वही किया गया है तुम्हारी तरफ बतौर किताब, और कायम करो नमाज, यकीनन नमाज रोकती है बेहयाई और बुरे कामों से, और अल्लाह का जिक्र ही है सबसे बड़ा, और अल्लाह जानता है इसे जो तुम करते हो। और ना बहस करो अहले किताब से मगर ऐसे तरीके से जो सबसे अच्छा हो, सवाए इन लोगों के जो जालिम हैं इनमें से, और कहो कि ईमान लाए हम इस पर जो नाजिल किया गया हमारी तरफ, और जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ, और हमारा माबूद और तुम्हारा माबूद एक ही है, और हम इसी के मतीह फरमान हैं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह नाजिल किया हमने तुम्हारी तरफ ये किताब, सो वो लोग जिन्हें दी थी हमने किताब वो तो ईमान लाते हैं इस पर, और इन अहले मक्का में से भी कुछ ऐसे हैं जो ईमान ला रहे हैं इस कुरान पर, और नहीं इनकार करते हमारी आयात का मगर काफिर। और नहीं पढ़ते थे हम, और नहीं पढ़ते थे तुम इससे पहले कोई किताब, और ना लिखते थे तुम इस उसे अपने हाथ से, अगर ऐसा होता तो जरूर शक में पड़ सकते थे ये बातिल परस्त लोग। दरअसल कुरान आयात बय्यनात हैं इन लोगों के सीनों में जिन्हें दिया गया है इल्म, और नहीं इनकार करते हमारी आयात का मगर जालिम। और ये लोग कहते हैं कि क्यों ना नाजिल की गई उस पर निशानियां उसके रब की तरफ से। कहो हकीकत यह है कि निशानियां तो अल्लाह ही के इख्तियार में हैं, और मैं तो बस तंबीह करने वाला हूँ वाज़ेह तौर पर। क्या ये निशानी काफी नहीं है उनके लिए कि हमने नाजिल की है तुम पर ये किताब जो पढ़कर सुनाई जाती है उन्हें? बेशक इसमें बड़ी रहमत है और नसीहत है इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। कह दो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफी है अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए, वो जानता है इसे भी जो आसमानों में है और जमीन में है, और जो लोग मानते हैं बातिल को और इनकार करते हैं अल्लाह का, वही है घाटा उठाने वाले। और मुतालबा कर रहे हैं ये लोग तुमसे जल्द अजाब लाने का, और अगर ना होता एक वक्त मुकर्रर तो जरूर आ जाता इन पर अजाब, और ये आकर रहेगा उन पर अचानक, इस तरह कि उन्हें पता भी ना चलेगा। ये लोग जल्दी मचा रहे हैं तुमसे अजाब के लिए, हालांकि जहन्नुम घेरे में लिए हुए है काफरों को। जिस दिन घेर लेगा उन्हें अजाब उनके ऊपर से भी और उनके पाँव के नीचे से भी, और फरमाएगा वो चखो मजा इन करतूतों का
जो तुम करते रहे। ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, बेशक मेरी जमीन बहुत वसी है, लिहाजा सिर्फ मेरी ही इबादत करो। तुम हर जानदार को चखना है मजा मौत का, फिर हमारी ही तरफ तुम वापस लाए जाओगे। और वो लोग जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमाल, जगह देंगे हम उन्हें जन्नत के अंदर बुलंद बाला इमारतों में, बह रही होंगी उनके नीचे नहरें, रहेंगे वो हमेशा इनमें, क्या ही अच्छा है अजर नेक अमल करने वालों का। ये वो लोग हैं जो सब्र करते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं। और कितने ही जानदार हैं जो नहीं उठाए फिरते अपना रिस्क, अल्लाह ही रिस्क देता है उन्हें भी और तुम्हें भी, और वो है हर बात का सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला। और अगर पूछो तुम उनसे कि किसने पैदा किया है आसमानों को और जमीन को और मुसख्खर कर रखा है सूरज को और चांद को, तो जरूर कहेंगे वो अल्लाह ने। फिर ये किधर से धोखा खा रहे हैं। अल्लाह ही कुशादा करता है रिस्क जिसके लिए चाहे अपने बंदों में से, और तंग करता है जिसके लिए चाहे। यकीनन अल्लाह हर बात से पूरी तरह बाखबर है। और अगर पूछो तुम उनसे कि कौन बरसाता है आसमान से पानी, फिर जिंदा करता है इसके जरिए से जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद, तो जरूर कहेंगे अल्लाह। कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अक्सर इनमें से समझते नहीं है। और नहीं है ये दुनियावी जिंदगी मगर खेल तमाशा, और यकीनन आखरत का घर ही हकीकी जिंदगी है, काश ये लोग जानते। फिर जब सवार होते हैं ये कश्ती में तो पुकारते हैं अल्लाह को खालिस करके इसी के लिए अपने दीन को। फिर जब बचा कर ले आता है वो उन्हें खुशकी पर, तो यकायक ये शिरक करने लगते हैं, ताकि नाशुक्री करें इस नजात की जो हमने उन्हें दी थी, और ताकि मजे लूटें दुनियावी जिंदगी के, तो अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा। क्या नहीं देखते ये क्या हम ही ने बना दिया है हरम को अमन का गहवारा, जबकि उचक लिए जाते हैं इंसान इसके गिरदो पेश से। क्या इसके बावजूद ये लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं। और कौन बड़ा जालिम है इससे जो बहतान बांधे अल्लाह पर झूठ का, या झुटलाए हक को जब वो इसके पास आए। या नहीं है जहन्नुम ठिकाना ऐसे झुटलाने वालों का। और वो लोग जो जद्दोजहद करते हैं हमारी खातिर, तो हम जरूर दिखाएंगे उन्हें अपने रास्ते। और यकीनन अल्लाह साथ है आला और मियारी करगी दिखाने वालों के। सूरह रूम मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, मगलूब हो गए रूमी अरब से करीब तरीन सरजमीन में, और वो अपने मगलूब होने के बाद जल्द ही गालिब हो जाएंगे चंद सालों में। अल्लाह ही का है सारा अख्तियार। इस सूरह रूम के हवाले से आप ये देखिएगा कि इसकी जो हिस्ट्री है आप तफसीर में उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपको इस वक्त कहना चाहूंगा कि ये कलाम जो है अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे, उनके दिल पे उतारा। और एक शख्सियत जो कुरैश खानदान से जिनका ताल्लुक था, और वो जो थे वो उस टाइम पर उनको अगर आप ये देखें कि वो जिस अंदाज में ये मनादी कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि अलिफ लाम मीम, मगलूब हो गए रूमी। वो बता रहे हैं कि रूमी जो है वो मगलूब हो चुके हैं फी अदनल अर्द अर्दी वहम, कि अरब से करीब तरीन सरजमीन में, और वो अपने मगलूब होने के बाद जल्द ही गालिब हो जाएंगे। यानी कि उस टाइम पे जिस वक्त ये रूमी जो है वो उन्होंने शिकस्त खाई थी, और जिस अंदाज में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की मनादी की कुरान के जरिए से कि वो लोग जो हैं वो वाकई गालिब आ जाएंगे, तो ये इस बात का ही सबूत है कि ये कलाम जो है ये इस कायनात के मालिक का कायना कलाम है, जो गैब का इल्म जानता है, जो सब हर चीज का इल्म रखता है। और एक पैगंबर ही की ये शान है कि वो इस अल्लाह के कलाम के जरिए से लोगों को ये दावत दे रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से रूमी जो है वो दोबारा से जो है वो गालिब आ जाएंगे चंद सालों में। अल्लाह ही का है सारा अख्तियार, पहले भी और बाद में भी। और वो दिन होगा जबकि खुश होंगे अहले ईमान। अल्लाह की मदद पर मदद देता है वो जिसको चाहे, और वो है जबरदस्त और निहायत मेहरबान।
یہ وعدہ ہے اللہ کا، کبھی نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کے، مگر اکثر انسان یہ بات نہیں جانتے۔ جانتے ہیں لوگ صرف ظاہری پہلو دنیاوی زندگی کا، اور وہ آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں۔ کیا نہیں غور و فکر کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں کہ نہیں پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، مگر برحق اور ایک وقت مقرر کے لیے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اکثر انسان اپنے رب کے حضور پیشی کے منکر ہیں۔ کیا نہیں چلے پھرے کیا نہیں چلے پھرے ہیں یہ زمین میں کہ دیکھتے کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ہو گزرے ہیں ان سے پہلے۔ وہ تھے کہیں زیادہ ان سے طاقت میں، اور کھیتی باڑی کی تھی انہوں نے زمین میں، اور آباد کیا تھا زمین کو کہیں زیادہ اس سے جتنا آباد کیا ہے انہوں نے اسے۔ اور آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر۔ سنا تھا اللہ ایسا کہ ظلم کرتا ان پر، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائیاں کی تھی بہت برا، اس وجہ سے کہ جھٹلایا تھا انہوں نے اللہ کی آیات کو اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ ہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہی اعادہ کرے گا اس کا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن برپا ہوگی قیامت، مایوس ہو جائیں گے مجرم، اور نہ ہوگا ان کے لیے ان کے ٹھہرائے ہوئے شرکا میں سے کوئی سفارشی، بلکہ ہو جائیں گے وہ اپنے شریکوں کے منکر۔ اور جس دن برپا ہوگی قیامت، اس دن پٹ جائیں گے لوگ فرقوں میں۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں اور کیے انہوں نے اپنے اچھے عمل، سو وہ ایک باغ میں ہوں گے خوش و خرم۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو اور آخرت کی پیشی کو، سو یہ لوگ عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ سو پاکی بیان کرتے رہو اللہ کی باوقت شام اور جب تم صبح کرتے ہو، اور اسی کے لیے ہے حمد حمد آسمانوں میں اور زمین میں، اور سپہر کو اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ نکالتا ہے وہ زندہ کو مردہ میں سے، اور نکالتا ہے وہی مردہ کو زندہ میں سے، اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے بھی یہ بھی ہے کہ پیدا فرمایا اس نے تمہیں مٹی سے، پھر یکا یک تم بشر بن کر پھیلتے جا رہے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ بھی کہ پیدا کی اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کے پاس، اور پیدا کر دی اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا فرمانا آسمانوں کا اور زمین کا، اور مختلف ہونا تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا۔ اور بلا شبہ اس میں بھی نشانیاں ہیں عالموں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات اور دن، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل کو۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دکھلاتا ہے تم کو بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور برساتا ہے آسمان سے پانی، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ بے شک اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ بھی کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے، پھر جو ہی بلائے گا وہ تم کو ایک ہی دفعہ زمین سے نکلنے کے لیے، تو فوراً ہی تم نکل پڑو گے۔ اور اسی کا مملوک ہے جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور سب اسی کے متی و فرمان بھی ہیں۔ اور وہی ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر اعادہ کرے گا وہی اس کا، اور جبکہ یہ بہت آسان ہے اس کے لیے، اور اس کی شان سب سے بلند ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری اپنی ہی کیا ہے، تمہارے لیے تمہارے غلاموں میں سے کچھ ایسے جو ہوں شریک اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، پھر تم اور وہ اس میں برابر ہو گئے ہو، اور ڈرتے رہو تم ان سے جیسے ڈرتے ہو تم اپنے حبیبوں سے، اور ڈرتے ہو تم ان سے جیسے ڈرتے ہو تم اپنے اپنے حبیوں سے۔ اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ بلکہ پیروی کر رہے ہیں یہ لوگ جو ظالم ہیں اپنی خواہشات نفس کی بغیر علم کے، سو کون ہدایت دے اس کو جسے
गुमराह कर दिया हो अल्लाह ने, और नहीं हो सकता इनका कोई मददगार भी। तो सीधा रखो तुम अपना रुख दीन इस्लाम की सिम यकसू होकर, जो अल्लाह का दीन फितरत है, जिस पर पैदा फरमाया है इसने इंसानों को, नहीं बदली जा सकती अल्लाह की बनाई हुई साख। यही है दीन रास्त और दुरुस्त। लेकिन बहुत से इंसान इस बात को नहीं जानते। दुरुस्त रखो अपना रुख रुजू करते हुए इसकी तरफ, और इसी से डरो, और कायम करो नमाज, और ना हो जाना तुम मुशरिकों में से, यानी इन लोगों में से जिन्होंने फूट डाल दी अपने दीन में और बढ़ गए फिरकों में। हर फिरका इस तरीके पर जो इनके पास है मगन है, और जब पहुंचती है इंसानों को कोई तकलीफ तो पुकारते हैं अपने रब को रुजू करते हुए इसी की तरफ। फिर जब वो चिखाता है उन्हें मजा अपनी रहमत का, तो यकायक कुछ लोग उनमें से अपने रब के साथ शिरक करने लगते हैं, ताकि नाशुक्री करें वो इन नेमतों की जो हमने अता फरमाई थी उन्हें। अच्छा तुम मजे लूट लो, फिर अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। क्या नाजिल की है हमने इन पर कोई सनद जो शहादत देती हो इस शिरक की सदाकत पर जो ये अल्लाह के साथ कर रहे हैं। और जब चिखाते हैं हम मजा इंसानों को रहमत का, तो इतरा जाते हैं इस पर, और अगर आती है उन पर कोई मुसीबत बसबब इनकी करतूतों के, तो यकयक वो मायूस हो जाते हैं। क्या नहीं देखते ये कि अल्लाह कुशादा कर देता है रिस्क जिसके लिए चाहे, और तंग कर देता है जिसके लिए चाहे। यकीनन इसमें बड़ी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं। सो दो रिश्तेदारों को इनका हक, और मस्कीन को और मुसाफिर को, ये तरीका ज्यादा बेहतर है इन लोगों के लिए जो चाहते हैं खुशनुदी अल्लाह की, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और जो लेन देन करते हो तुम किसी किस्म के सूद का, ताकि इजाफा हो लोगों के मालों में, तो नहीं इजाफा होता अल्लाह के नजदीक। और जो देते हो तुम किसी किस्म की ज़कात हासिल करने के लिए खुशनुदी अल्लाह की, तो ऐसे ही लोग हैं अपना माल बढ़ाने वाले। अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रिस्क दिया, फिर वो तुमको मौत देता है, फिर वो जिंदा करेगा तुमको। क्या कोई है तुम्हारे ठहराए हुए शुरका में से ऐसा जो करता हो इन कामों में से कुछ भी? पाक है इसकी जात और बुलंद बरतर हर इस शिर्क से जो ये करते हैं। बर्पा हो गया है फसाद खुशकी और तरी में बसबब इसके जो कमाते हैं हाथ इंसानों के, ताकि मजा चिखाएं उन्हें इनके बाज अमाल का, शायद कि वो बाज आ जाएं। कह दो इनसे चलो फिरो जमीन में, फिर देखो क्या हुआ इंजाम इन लोगों का जो गुजर गए तुमसे पहले थे अक्सर इनमें से मुशरिक। तो सीधा रखो मजबूती के साथ अपना रुख इस दीन की तरफ जो रास्त और दुरुस्त है, इससे पहले कि आ जाए वो दिन कि नहीं है इसके टल जाने की कोई सूरत। अल्लाह की तरफ से इस दिन लोग जुदा जुदा होंगे। जिसने कुफर किया होगा इसी पर वबाल होगा इसके कुफर का, और जो करते हैं नेक अमल, तो ऐसे लोग अपने लिए ही नफा का सामान कर रहे हैं, ताकि जजा दे अल्लाह इन लोगों को जो ईमान लाए और किए जिन्होंने नेक अमल अपने फजल से। बेशक वो नहीं पसंद करता काफरों को। और इसकी निशानियों में से ये भी है कि वो भेजता है हवाओं को खुशखबरी देने वाला बनाकर, और ताकि चखाए तुमको मजा अपनी रहमत का, और ताकि चले कश्तियां इसके हुक्म से, और ताकि तलाश करो तुम इसका फजल, और ताकि तुम इसके शुक्रगुजार बनो। और यकीनन भेजे हमने तुमसे पहले रसूल इनकी कौमों की तरफ, तो लेकर आए वो इनके पास खुली निशानियां, फिर सजा दी हमने इन लोगों को जिन्होंने जुर्म किया है, और है इन पर हक मदद करना मोमिनों की। अल्लाह ही है जो भेजता है हवाओं को, सो उठाती हैं बादलों को, फिर वो फैला देता है इनको आसमान में जिस तरह चाहे, और तकसीम कर देता है इनको टुकड़ों में। और फिर तो देखता है, फिर तू देखता है बारिश के कतरों को कि निकलते हैं वो इसमें से, फिर जब बरसाता है वो इस बारिश को जिस पर चाहे अपने बंदों में से, तो यकायक वो खुश हो जाते हैं। और वाकया ये है कि थे वो इससे पहले कि बरसाई जाए बारिश इन पर बिल्कुल मायूस। तो देखो अल्लाह की रहमत के असरात को कि किस तरह जिंदा करता है अल्लाह जमीन को इसके मुर्दा हो जाने के बाद। यकीनन यह हस्ती जरूर जिंदा करेगी, यकीनन ये हस्ती जरूर जिंदा करेगी मुर्दों को, और वो तो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। और अगर कहीं भेजते हो, और अगर कहीं भेजते हम कोई ऐसी हवा कि देखते हुए इसके असर से खेती को कि जोर पकड़ गई है, तो जरूर वो इसके बाद ही कुफर ही करते रहते। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम हरगिज नहीं सुना सकते मुर्दों को, और ना सुना सकते हो
بہروں کو اپنی پکار جب وہ چلے جا رہے ہوں پیٹ پھیر کر، اور نہیں ہو تم راہ راست دکھانے والے، اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر نہیں سنا سکتے ہو تم مگر انہی کو جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، پھر وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو ناتواں، پھر بخشی کمزوری کے بعد قوت، پھر کر دیا اس نے قوت کے بعد کمزور اور بوڑھا۔ پیدا فرماتا ہے وہ جو چاہے، اور وہ ہے ہر بات کا جاننے والا، ہر چیز پر قادر۔ اور جس دن برپا ہوگی قیامت تو قسم کھا کر کہیں گے مجرم کہ نہیں رہے وہ دنیا میں مگر ایک ساتھ، اسی طرح وہ دھوکہ کھاتے رہے دنیا میں۔ اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں عطا کیا گیا ہے علم اور ایمان، بے شک رہے ہو تم نوشتہ الہی کے مطابق روز حشر تک، بس یہی ہے روز حشر، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ سو یہ وہ دن ہے کہ نہیں فائدہ پہنچائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کی معذرت، اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اور یہ بے شک بیان کی ہے ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، اور اگر لاؤ تم ان کے سامنے کوئی نشانی تو ضرور کہیں گے کافر لوگ کہ نہیں ہو تم مگر جھوٹے۔ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ دلوں پر ان لوگوں کے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ پس صبر کرو، یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے، اور نہ ہلکا پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے، بہت خوبصورت صورت ہے، جس میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں، اور ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ایمانیات پر بہت خوبصورت آیات جو ہیں وہ ملیں گی، اور ہمارا ایمان جو ہے وہ یقیناً تازہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ آیات ہیں ایک پر حکمت کتاب کی، سراسر ہدایت اور رحمت ہے ان محسنین کے لیے جو قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہی ہیں جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی، اور یہی ہیں فلاح پانے والے۔ اور انسانوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو خرید کر لاتا ہے غافل کرنے والی باتیں، تاکہ گمراہ کر دے اللہ کی راہ سے بے سمجھے بوجھے، اور اڑائے اس کی باتوں کا مذاق، انہی لوگوں کے لیے ہے عذاب رسوا کرنے والا۔ یہ جو آیت ہے یہ آج کے دور کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لہو الحدیث، یعنی کہ ایسی باتیں جو اصل میں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ خود ہی اپنے اس مال سے ان چیزوں کو خرید کر اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں کہ جو اس مقصد سے ان کو دور کر دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انسان کو تنبیہ کی ہے کہ دیکھو کہ انسان کو اپنے اصل مقصد کو یاد رکھنا چاہیے، اور جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیات تو رخ پھیر لیتا ہے گھمنڈ کرتے ہوئے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، جیسا کہ اس کے کانوں میں بہرا پن ہے۔ تو خوشخبری دے دو اسے اس دردناک عذاب کی، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، ان کے لیے ہیں نعمت بھری جنتیں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا، اور وہ ہے زبردست بڑی حکمت والا۔ اسی نے پیدا فرمائے ہیں یہ آسمان بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو، اور جما دیے زمین میں پہاڑ کہ کہیں تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور پھیلا دیے زمین میں ہر قسم کے جاندار، اور برسایا ہم نے آسمان سے پانی، پھر اگائی ہم نے زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں۔ یہ ہے تخلیق اللہ کی، سو مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا ہے ان معبودوں نے جو اللہ کے سوا ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم مبتلا ہیں کھلی گمراہی میں، اور یقیناً عطا کی تھی ہم نے لقمان کو حکمت، یہ کہ شکر بجا لاؤ اللہ کا، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو در حقیقت وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بلا شبہ اللہ ہے بے نیاز لائق حمد و ثنا۔ اس دنیا میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو ہی آزمائشیں ہیں، ایک صبر کی آزمائش ہے اور ایک شکر کی آزمائش ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ ان دو آزمائشوں کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، کہیں پر جہاں پہ ان کو صبر کرنا چاہیے تو وہ صبر کے بجائے اللہ تعالیٰ سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں پہ ان کو شکر ادا کرنا چاہیے تو وہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق تھا، اور ہمیں جو ہے یہ ہمارے استطاعت تھی، اور ہم جو ہے وہ اس حق کی بنیاد پر
ہمیں جو بھی نعمتیں مل رہی ہیں تو اس کے بدلے برعکس اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم یہ دیتے ہیں کہ شکر جو ہے وہ ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے۔ جیسے سورہ بقرہ میں آپ کو بار بار یاد کراتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے بس فائزہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور دیکھو میرا شکر ادا کرنا اور میری ناشکری نہ کرنا۔ اور یہاں پہ ناشکری کو اللہ تعالیٰ نے تکفرون کا وہ لفظ سے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ناشکری کے لیے، یعنی کہ ناشکری وہ ورڈ لیول آ جاتا ہے کہ جب انسان کوئی ناشکری کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کا، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ تکفرون کا مطلب جو ہے، اس کا مطلب ہے انکار کرنا، کفر کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور جب کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے بیٹے نہ بنانا تم کسی کو شریک اللہ کا، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ اور تاکید کی ہے ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہنچانے کی، اٹھائی پھرتی ہے اس کو اس کی ماں ذوف پر ذوف کی حالت میں، اور اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے 2 سالوں میں۔ نصیحت کی ہم نے اسے کہ شکر گزار رہ میرا اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف تجھے لوٹ کر آنا ہے۔ اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی جو وہ تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کبھی مت کرنا، اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے والدین کے حقوق جو ہے وہ پورے کرو۔ جیسے ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا کہ والدین کے ساتھ حقوق کس طرح سے پورے کرنے ہیں، کہ ان کے ساتھ کبھی اف تک نہیں کرنی، ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بات کرنی ہے، ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرنی ہے۔ جبکہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اور ان کو یہ بتایا کہ دیکھو ماں جو ہے وہ تمہاری کس طریقے سے تکلیف کے اوپر تکلیف اٹھا کے ایک بچے کو وہ پیدا کرتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ان کو 2 سال تک کم از کم جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے، اور یہ ایک یقیناً ایک ماں کے لیے ایک یوں سمجھیں کہ انہی باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے تو جو ہے وہ جنت ہے۔ تو نصیحت کی ہم نے اسے کہ شکر گزار رہے میرا اور اپنے والدین کا، میری طرف تجھے لوٹ کر آنا ہے۔ والدین کا شکر گزار ہمارے ہاں آج کل کے بچے وہ اس لیول پر آ گئے ہیں کہ جب ماں باپ ان کے ساتھ جو بھی، چاہے ان کو وہ تعلیم دے رہے ہیں یا وہ ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے پیدا کیا ہے انہوں نے، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ان کے کسی بھی اس عمل کا، یعنی کہ ماں جو انسان جو ہے اپنی ماں کے اس ایک رات کا صلہ نہیں دے سکتا کہ جب ماں اپنے گیلے بستر پر اپنے بچے کو ہٹا کر خود لیٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک باپ جو ہے وہ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ بچوں کے مستقبل اور بچوں کے لیے ان کو بڑا کرنے کے لیے ان معاش کی جنگ جو ہے وہ لڑتا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا تمہارے مال کے اوپر تم سے زیادہ حق ہے، لیکن اگر وہ دباؤ ڈالیں تجھ پر اس بات کا کہ شریک ٹھہرائے تو میرے ساتھ ایسوں کو کہ نہیں ہے تجھے اس کے بارے میں کچھ علم، تو ان کا کہنا نہ مانو، بلکہ برتاؤ کرو تم ان کے ساتھ دنیا میں اچھا، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جو رجوع کرتا ہو میرے طرف۔ جان رکھو کہ پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر اس وقت میں بتاؤں گا تمہیں کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے میرے بیٹے حقیقت یہ ہے کہ اگر ہو کوئی چیز برابر رائی کے دانے کے، پھر ہو وہ چھپی کسی چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں، تو نکال لائے گا اسے اللہ، بے شک ہے اللہ باریک بین ہر بات سے باخبر۔ اے میرے بیٹے قائم کرو نماز اور حکم دیتے رہو نیک کاموں کا اور منع کرتے رہو بدی سے، اور ثابت قدم رہو اس تکلیف پر جو پہنچے تمہیں اس راستے میں، یقیناً یہی ہے بڑی ہمت کا کام۔ اور مت پھیلاؤ تم اپنے گال لوگوں سے بات کرتے ہوئے، اور مت چلو زمین میں اکڑ کر، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو خود پسند اور فخر کرنے والا ہو۔ اور اعتدال اختیار کرو اپنی چال میں، اور پس رکھو
کسی قدر تم اپنی آواز، بلا شبہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیا نہیں دیکھتے تم کہ یقیناً اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے ان سب چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور پوری کر رکھی ہیں اس نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی۔ اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بے سمجھے بوجھے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشنی دکھانے والی کتاب کے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل کیا ہے اللہ نے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی کہ پایا ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو۔ ان سے پوچھو کیا پھر بھی اگر شیطان بلا رہا ہو انہیں جہنم کے عذاب کی طرف، اور جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور اور ہو وہ اچھے کام کرنے والا بھی، تو بلا شبہ اس نے تھام لیا ایک مضبوط سہارا، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے فیصلہ تمام معاملات کا۔ اور جو کفر اختیار کرتا ہے سونا غم میں مبتلا کرے تمہیں اس کا کفر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے انہیں، پھر ہم بتائیں گے انہیں کہ کیا عمل کرتے رہے ہو، پھر ہم بتائیں گے انہیں کہ کیا عمل کرتے رہے وہ، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی باتوں کو۔ فائدہ اٹھانے دیں گے ہم انہیں تھوڑا، پھر بے بس کر کے لے جائیں گے ہم انہیں ایک سخت عذاب میں۔ اور اگر تم پوچھو ان سے کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، اصل بات یہ ہے کہ ان کی اکثریت بے سمجھ ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، بے شک اللہ ہی ہے جو ہے بے نیاز اور لائق حمد و ثنا۔ اور اگر بن جائیں جتنے بھی ہیں زمین میں درخت، قلم، اور سمندر ہو اس کی سیاہی، اور اس کے ساتھ ہو مزید 7 سمندر بھی، تو نہ ختم ہو اللہ کی باتیں۔ بے شک اللہ ہے زبردست بڑی حکمت والا۔ نہیں ہے پیدا کرنا تم سب کا اے انسانوں، اور نہ دوبارہ اٹھانا تم سب کا، مگر ایسا ہی جیسے ایک شخص کا۔ بے شک اللہ ہے ہر بات سننے والا اور دیکھنے والا۔ کیا نہیں دیکھتے تم کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، مسخر کر رکھا ہے اس نے سورج اور چاند کو، یہ سب گردش کر رہے ہیں ایک وقت مقررہ تک، اور بے شک اللہ ان اعمال سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یقیناً وہ سب جنہیں پکارتے ہیں یہ اللہ کے سوا وہ باطل ہیں، اور یقیناً اللہ ہی بلند و برتر اور بہت بڑا ہے۔ کیا نہیں دیکھتے تم یہ حقیقت کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ کے فضل سے، تاکہ دکھائے وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں۔ بلا شبہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اور اس شخص کے لیے جو صبر و شکر کرنے والا ہے۔ اور جب چھا جاتی ہے ان پر کوئی موج صاحبانوں کی طرح، تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص کر کے اس کے لیے اپنا دین، پھر جب بچا کر پہنچا دیتا ہے وہ انہیں خشکی میں، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا، مگر ہر وہ شخص جو ہو غدار اور ناشکرا۔ اے انسانوں، بچو اپنے رب کی نافرمانی سے اور ڈرو اس دن سے جب ناکام آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کے، اور نہ کوئی اولاد کام آئے گی اپنے باپ کے ذرا بھی۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیاوی زندگی، اور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے باز شیطان۔ بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے علم قیامت کا، اور وہی برساتا ہے بارش، اور وہی جانتا ہے کہ کیا ہے رحموں میں، اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ کیا کرے گا وہ کل، اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ کس سرزمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ ہے ہر بات جاننے والا اور پوری طرح باخبر۔ سورۃ سجدہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے۔ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ گھڑ لیا ہے اس کو اس شخص نے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تاکہ متنبہ کرو تم ایسی قوم کو کہ نہیں آیا جس کے پاس کوئی متبہ کرنے والا تم سے، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور ہر اس چیز کو جو اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر جلوہ فرما ہوا عرش پر۔ نہیں ہے تمہارا اس کے سوا کوئی حامی و مددگار، اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ کیا تم سمجھتے سوچتے
نہیں، وہ تدبیر کرتا ہے، سارے معاملات کے آسمان سے زمین تک پھر پہنچتی ہے روداد اس تدبیر کی اس کے حضور، ایک ایسے دن میں کہ ہے جس کی مقدار 1000 سال تمہارے شمار کے حساب سے۔ وہی ہے جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کا، زبردست اور نہایت مہربان، جس نے خوب بنائی ہر چیز جو بھی بنائی، اور ابتدا کی تخلیق انسان کی گارے سے پھر چلائی اس کی نسل فقیر پانی کے سط سے، پھر اس کی نوک پلک سنواری اور پھونکی اس میں اپنی روح اور عطا فرمائے تم کو کان، آنکھیں اور مرکز حواس، دل و دماغ، کم ہی تم شکر گزار ہوتے ہو۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ کیا، جب ہم رل مل جائیں گے زمین میں تو کیا ہم پھر پیدا کیے جائیں گے سر نو؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیشی کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے پورے کا پورا قبضے میں لے گا تم کو وہ موت کا فرشتہ جو مقرر ہے تم پر، وہ پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور آج دیکھو وہ سما جب مجرم چھپائے ہوئے اپنے سر اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، بس تو ہمیں واپس بھیج دے، کریں گے ہم نیک عمل، اب ہمیں یقین آ گیا، اور اگر چاہتے ہم تو عطا فرما دیتے ہر شخص کو اس کی ہدایت، لیکن پوری ہو گئی وہ بات جو میں نے کہی تھی کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے سب سے۔ سو اب مزہ چکھو اس کا کہ بھول گئے تھے تم اپنی اس دن کی پیشی کو، سو ہم نے بھی بھلا دیا تم کو، اور چکھو مزہ ہمیشگی کے عذاب کا ان کرتوتوں کے بدلے جو تم کرتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر وہ لوگ جنہیں جب نصیحت کی جاتی ہے ان کے ذریعے سے تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں اور تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ تلاوت کی ہے۔ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہو جائیں، علیحدہ رہتے ہیں ان کے پہلو اپنے بستروں سے، پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ، اور اس رزق میں سے جو ہم نے دیا ہے انہیں خرچ کرتے ہیں۔ سو نہیں جانتا کوئی متنفس کہ کیا چھپا کر رکھا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بدلے میں ان اعمال کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا بھلا وہ شخص جو ہو متی فرمان اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ مگر نافرمان ہو ہرگز نہیں برابر ہو سکتے۔ بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، تو ان کے لیے ہیں جنت کی قیام گاہیں مہمان نوازی کے طور پر بسبب ان اعمال کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، فرمانی کا رویہ اختیار کیا، تو ٹھکانہ ہے ان کا دوزخ، جب بھی وہ ارادہ کریں گے نکلنے کا اس میں سے واپس دھکیل دیے جائیں گے اسی میں، اور کہا جائے گا ان سے چکھو مزہ اس عذاب جہنم کا جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اور ضرور چکھائیں گے ہم ان کو مزہ دنیاوی عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اور کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جسے یاد دہانی کرائی جائے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے، پھر بھی وہ منہ پھیرے رہے ان سے۔ یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے، اور یقیناً دے چکے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، سو نہ ہو تم کو کبھی شک اس کے ملنے میں، اور بنایا تھا ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اور پیدا کیا ہم نے ان میں ایسے پیشوا جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے جب انہوں نے استقامت دکھائی، اور تھے وہ ایسے لوگ جو ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک تیرا رب ہی فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان روز قیامت ان باتوں کا جن میں وہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا نہیں رہنمائی ملی ان کو اس بات سے کہ کتنی ہی ہلاک کی ہیں ہم نے ان سے پہلے قومیں کہ چلتے پھرتے ہیں یہ ان کی بستیوں میں، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ سنتے نہیں؟ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم بہا لاتے ہیں پانی کو بنجر زمین کی طرف، پھر اگاتے ہیں اس سے کھیتی کو کہ کھاتے ہیں جس میں سے ان کے چوپاہے بھی، اور وہ خود بھی کیا انہیں سوچتا نہیں؟ اور کہتے ہیں کہ کب ہوگا فیصلہ اگر ہو تم سچے؟ کہو ان سے فیصلے کے دن نہ فائدہ ہوگا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان کا ایمان لانا، اور نہ انہیں مہلت ہی ملے گی، سو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، وہ بھی منتظر ہیں۔ سورہ احزاب مدنی سورت ہے۔
خاص طور پہ اس صورت میں منافقین کی شر انگیزیوں کے بعد جو حالات و واقعات پیش آ رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے کو، تو اس حوالے سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات، قوانین جو ہیں وہ نازل فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈرو اللہ سے اور نہ کہا مانو کافروں اور منافقوں کا۔ بلا شبہ اللہ ہے ہر بات جاننے والا اور بڑی حکمت والا، اور پیروی کرو اس ہدایت کی جو وحی کی جا رہی ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ بے شک اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے، اور توکل کرو اللہ پر، اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا۔ نہیں بنائے ہیں اللہ نے کسی شخص کے لیے دو دل اس کے سینے میں، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جنہیں تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری مائیں، اور نہیں قرار دیا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا۔ یہ باتیں محض قول ہے تمہارا جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو، جبکہ اللہ فرماتا ہے سچی بات، اور وہی ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی۔ پکارو انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے، یہ بات زیادہ منصفانہ ہے اللہ کے نزدیک۔ پھر اگر نہ جانتے ہو تم ان کے باپوں کو، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین کے لحاظ سے، اور تمہارے رفیق ہیں، اور نہیں ہے تم پر کوئی گرفت ان باتوں میں جو کہہ دیتے ہو تم نادانستہ، لیکن وہ بات جس کا تم ارادہ کرو اپنے دل سے اس پر گرفت ہے، اور ہے اللہ درگزر کرنے والا اور مہربان۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ مقدم ہے اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب کی روح سے، مومنوں اور مہاجروں کی نسبت، اللہ یہ کہ کرنا چاہو تم اپنے رفیقوں کے ساتھ کوئی بھلائی تو کر سکتے ہو۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں زیادہ مقدم ہے اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کی وہ مائیں ہیں، یعنی کہ امہات المومنین جو ہیں وہ ہمارے لیے ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہم اپنی ذات سے بھی بڑھ کر محبت نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہماری اولاد، ہمارے بیوی بچوں، اللہ تعالیٰ کے بعد ہم نے سب سے زیادہ جو محبت کرنی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی ہے۔ اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب کی روح سے، مومنوں اور مہاجروں کی نسبت، اللہ یہ کہ کرنا چاہتے ہو تم اپنے رفیقوں کے ساتھ کوئی بھلائی تو کر سکتے ہو، ہے یہ حکم کتاب میں لکھا ہوا۔ اور جب لیا تھا ہم نے نبیوں سے پختہ عہد، اور تم سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام بن مریم سے، اور لیا تھا ہم نے ان سے خوب پختہ عہد، یہ اس لیے تاکہ سوال کرے اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، اور مہیا کر رکھا ہے اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ اے ایمان والوں، یاد کرو اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا، جب چڑھ آئے تھے تم پر لشکر تو بھیجی ہم نے ان پر آندھی، اور بھیجے ایسے لشکر جو تم نہ دیکھ سکتے تھے، اور اللہ ان سب اعمال کو جو تم کر رہے تھے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ چڑھ آئے تھے تم پر تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب پتھرا گئی تھی آنکھیں اور آ گئے تھے کلیجے منہوں کو، اور گمان کرنے لگے تھے تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان۔ یہ وہ وقت تھا جب آزمائے گئے مومن اور ہلا مارے گئے بڑی سختی سے۔ اور جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا کہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکہ دینے کی خاطر۔ اور جب کہا تھا ایک گروہ نے ان میں سے کہ اے اہل یثرب، نہیں ہے ٹھہرنے کا موقع تمہارے لیے، لہذا لوٹ جاؤ، اور اجازت طلب کر رہا تھا ایک گروہ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہتے تھے واقعہ یہ ہے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ نہ تھے وہ غیر محفوظ، نہ چاہتے تھے وہ لوگ مگر بھاگنا، اور کہیں گے، اور اگر کہیں آ گھسے ہوتے دشمن ان پر اطراف شہر سے، پھر دعوت دی جاتی انہیں فتنے کی، تو یہ ضرور جا پڑتے اس فتنے میں اور نہ رکتی یہ اس سے مگر تھوڑی دیر۔
حالانکہ وہ عہد کر چکے تھے اللہ سے اس سے پہلے کہ نہ پھیریں گے پیٹھ، اور ہوتی ہے اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پرسش۔ ان سے کہیے ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم کو بھاگنا، اگر تم بھاگے موت سے یا قتل ہونے سے، اگر ایسا کرو گے تو نہ مزے لوٹو گے زندگی کے مگر تھوڑے دن۔ ان سے پوچھو کون ہے وہ جو بچا سکتا ہے تمہیں اللہ سے اگر چاہے وہ تمہیں نقصان پہنچانا، یا کون ہے جو روک سکے اگر چاہے اللہ تم پر مہربان ہونا۔ اور نہ پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار، بے شک جانتا ہے اللہ ان کو جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں جہاد کے کام میں تم میں سے، اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آ جاؤ ہمارے پاس، اور نہیں شریک ہوتے ہیں جنگ میں مگر بہت کم، جو سخت بخیل ہیں تمہارے ساتھ تمہارا ساتھ دینے میں۔ پھر جب آتا ہے خطرے کا وقت تو پاؤ گے تم انہیں کہ دیکھتے ہیں وہ تمہاری طرف دیدے پھیرا پھیرا کر، اس شخص کی طرف جس پر غشی تاری ہو رہی ہو موت کی وجہ سے۔ پھر جب دور ہو جاتا ہے خوف تو باتیں بناتے ہیں تمہارے ساتھ تیز تیز زبانوں سے اور حریص بن کر، مال و دولت کے یہ وہ لوگ ہیں جو ہرگز ایمان نہیں لائے، سو ضائع کر دیا اللہ نے ان کے سارے اعمال، اور ہے یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور لشکر ابھی نہیں گئے، اور اگر حملہ آور ہو جائیں لشکر اور اگر حملہ آور ہو جائیں لشکر تو یہ دل سے چاہیں گے کہ کاش وہ جا بیٹھیں بدوؤں کے درمیان اور پوچھتے رہیں تمہاری خبریں، اور اگر یہ ہوتے تمہارے درمیان تو بھی جنگ میں حصہ نہ لیتے مگر برائے نام۔ یقیناً ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا اور یوم آخرت کا، اور ذکر کرتا رہتا ہو اللہ کا بہت زیادہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً ہے تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ، لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اور ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا اور یوم آخرت کا، اور ذکر کرتا رہتا ہو اللہ کا بہت زیادہ۔ اور جب دیکھا مومنوں نے دشمن کے لشکر کو تو انہوں نے کہا یہی وہ چیز ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، یقیناً سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور نہیں اضافہ کیا ان میں اس واقعے نے اگر ایمان کا اور اطاعت کا۔ اور جب دیکھا مومنوں نے دشمن کے لشکر کو تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، یقیناً سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور نہیں اضافہ کیا ان میں اس واقعے نے مگر ایمان کا اور اطاعت کا۔ مومنوں میں سے کچھ جواں مرد ایسے ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو اللہ سے کیا تھا انہوں نے، سو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پوری کر لی اپنی نظر، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں وقت آنے کا، اور نہیں تبدیلی کی انہوں نے اپنے رویے میں ذرا بھی، تاکہ بدل دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا، تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا، اور سزا دے منافقوں کو اگر چاہے، یا توبہ قبول کر لیں ان کی، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ اور واپس بھیج دیا اللہ نے کافروں کو غصے میں بھرا ہوا، اور واپس بھیج دیا اللہ نے کافروں کو غصے میں بھرا ہوا، نہ حاصل کر سکے وہ کوئی فائدہ، اور بچا لیا اللہ نے مومنوں کو لڑائی سے، اور ہے اللہ بڑی قوت والا اور زبردست۔ اور اتار لایا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ساتھ دیا تھا ان کا اہل کتاب میں سے ان کی گڑھیوں سے، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں ایسا روب کہ ان میں سے کچھ کو تم نے قتل کر دیا، اور قیدی بنا لیا تم نے کچھ کو، اور وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا، اور اس زمین کا جسے نہیں پامال کیا تھا تم نے، اور ہے اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو اپنی بیویوں سے کہ اگر ہو تم طلبگار دنیاوی زندگی کی اور اس کی زیب و زینت کی تو آؤ میں دے دلا دوں تم کو کچھ اور رخصت کر دوں بھلے طریقے سے۔ اور اگر ہو تم طالب اللہ اور اس کے رسول کی اور آخرت کے گھر کی تو بے شک اللہ نے مہیا کر رکھا ہے ان کے لیے جو نیکوکار ہیں تم میں سے اجر عظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں جو ارتکاب کریں گی تم میں سے کھلی فحش حرکت کا تو دیا جائے گا اسے عذاب دگنا، اور ہے یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان۔
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 21वां पारा कंप्लीट हो गया और सूरह अहज़ाब जो है वो इस वक़्त जारी है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक़्त हमारा जो फ़ॉर्मेट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सादे तर्जुमे के साथ है और ये जो सूरह अहज़ाब है और इसमें अल्लाह ताला ने इतनी बहुत सारी शरीयत के उसूल बताए। जैसे हमने देखा कि हज़रत ज़ैद बिन हारिस जो थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके वो मुँह बोले बेटे थे। तो उस हवाले से अल्लाह ताला ने यहाँ पे आयत जो हैं वो नाज़िल फ़रमाई और बताया कि उस माशरे में के मुँह बोले बेटे जो हैं वो बेटे नहीं होते हैं बल्कि आपका जो असल बेटा है वो ही आपका बेटा होगा। इसी तरीके से शरीयत के और बहुत सारे उसूल अल्लाह ताला ने बताए हैं मुनाफ़िकीन के हवाले से, जो ग़ज़वा उहद में जो-जो मामलात हुए, उनकी जो रविश थी, तो उन तमाम चीज़ों को अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग जो है वो किसी भी तफ़सीर में आप उस इन तमाम डिटेल्स को पढ़ें ताकि आपके लिए एक बेहतरीन जो है वो नॉलेज वहाँ पे आपके पास आ सके। इस हवाले से मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि एक ऐप है इस्लाम 360 के नाम से, जिसमें तकरीबन तमाम मकातिब फ़िक्र के जो जैद हमारी तफ़ासिर हैं वो मौजूद हैं। आप उनमें से किसी भी अपने पसंद के आलिम की तफ़ासिर बल्कि मुख्तलिफ उलमा की तफ़ासिर जो है वो आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम अपना ये दौरा कुरान मुकम्मल करते हैं। कल हम इंशाअल्लाह अपने 22वें पारे के साथ आपसे मुलाकात होगी और आप लोगों से जस्ट वही गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल के बेल आइकन को लाज़मी क्लिक कर लें ताकि आपके पास जितनी भी हमारे नोटिफ़िकेशंस हैं वो आते रहें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।